सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकमलना। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए दीन को मुकम्मल किया, हम पर नेमत को पूरा फरमाया और सैयदुल मुरसलीन की बिअसत से हमें एजाज़ बख्शा। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और हम्द हर वक्त उसका वाजिबी हक़ है। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाहत है जो हक़ मुबीन है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं जो सीधे रास्ते और दुरुस्त अखलाक वाले हैं। आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। ऐ अल्लाह दरूद व सलाम नाजिल फरमा तो अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर, उनके तमाम आल व असहाब से तू राज़ी हो जा, ताबिईन से और उनसे जो क़यामत तक अच्छे तरीक़े से उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ऐ अल्लाह के बंदो। अल्लाह का तक़वा दुनियावी ज़िंदगी और क़यामत के दिन का सबसे बेहतर ज़ाद राह है। याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू ने तुम लोगों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, किसी और की इबादत के लिए नहीं। तो दीन को उसी के लिए खालिस करो और नेक अमल करो। खुशबख्त वो है जिसने अपने दीन को अल्लाह के खालिस किया, अल्लाह के लिए खालिस किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की यहाँ तक कि वो मर गया। मुसलमानों, इंसान का अपने दीन की सलामती, इस्लाम की बेहतरी और ईमान की दुरुस्तगी के तईं हरीस होना ऐसी ज़ाहिरी दलील, खुली निशानी और बुरहान है जो उसके अक्ल की पुख्तगी, तरीक़े की दुरुस्तगी और कमाल तौफीक की शाहिद है। मुसलमान का दीन है अल्लाह के बंदो, हर तरह की दुनियावी ज़िंदगी की नेक बख्ती और आखिरत की कामयाबी और रिफ़अत की दलील और रहनुमा है। इसलिए कि उसके अंदर ऐसी निशानियां और हिदायत आई हैं जिसकी वजह से वो गुमराही से बचता है और बदबख्ती के रास्ते और खसारे के तरीक़ों से दूर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत की हर तरह की भलाई के हरीस और उन पर बड़े ही शफीक और मेहरबान थे, ऐसे जामे अदब, शरीफ खसलत और आला अखलाक की जानिब रहनुमाई फरमाई जिसके ज़रिए इंसान का इस्लाम बेहतर होता है, वो अल्लाह की खुशनुदी को पा लेता है। और ये चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु व सलामुहु की इस कौल में है। आदमी के अच्छे इस्लाम में से ये है कि वो लायानी चीज़ को छोड़ दे। इस हदीस को इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में, तिरमिज़ी ने अपनी जामे में, इब्ने माजा ने अपनी सुनन में, इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में, अब्दुर रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ़ में रिवायत किया है। गरचे ये हदीस मुरसल है लेकिन दूसरे तुरुक़ और शवाहिद से ये हदीस हसन लिगैरिही के दर्जे तक पहुँच जाती है। बल्कि इस हदीस को अइम्मा की एक जमात, जिनमें इमाम इब्ने हिब्बान, अल्लामा अहमद मोहम्मद शाकिर, अल्लामा मोहम्मद नासिर अल्बानी रहमहुमुल्लाह ने इस तफसील के साथ जो इनकी किताबों में मौजूद है सही कहा है। जैसा कि इमाम अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि ये हदीस ऐसे जामे कलाम पर मुश्तमिल है जो थोड़े अल्फाज में कसीर और अजीम मानी को अदा कर रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल इस तरह की बात किसी ने नहीं कही। बई तौर के अच्छे इस्लाम में से ये है कि लायानी अक़वाल व अफ़आल को छोड़ना है, क्योंकि इस्लाम वाजिबात के अदा करने और मुहर्रमात के छोड़ने का तकाजा करता है। और जब इस्लाम अच्छा होगा तो लायानी चीज़ों जैसे बई तौर के अच्छे इस्लाम में से यह है कि लायानी अक़वाल व अफ़आल को छोड़ना है, क्योंकि इस्लाम वाजिबात के अदा करने और मुहर्रमात के छोड़ने का तकाजा करता है। और जब इस्लाम अच्छा होगा तो लायानी चीज़ों जैसे मुहर्रमात व मुश्तबाहात और मकरूहात
اور فضول کی مباح چیزوں کو چھوڑنے کا مقتضی ہے۔ فضول مباح یعنی ان کی ضروری مقدار سے زائد حصہ۔ ان تمام چیزوں سے مسلمان کو کوئی سروکار نہیں جب اس کا اسلام مکمل ہو جائے اور اس احسان کے درجے تک پہنچ جائے جس کی حقیقت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اسلام، ایمان اور احسان کے تعلق سے پوچھنے والی حدیث میں واضح کرتے ہوئے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جس نے اللہ کی عبادت اس شعور کے ساتھ کی کہ وہ اپنے رب سے قریب ہے یا اس کا رب اس سے قریب ہے تو اس کا اسلام بہتر ہوا۔ اس لیے یہ بات ضروری ہوئی کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو دین اسلام میں اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس سے اس کو مطلب ہے، یعنی عقیدے کی اصلاح، ایمان کی تکمیل اور عمل کی درستگی میں مشغول ہو جائے، اور مختلف مباح چیزوں میں معاش سے متعلق ان ضروری چیزوں کی طلب میں مشغول ہو جن کے بغیر زندگی استوار نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس جس نے اپنے بیش قیمت اوقات کو ایسی چیز میں ضائع کیا جس کے لیے وہ وقت نہیں بنایا گیا ہے، یعنی ایسے قول و عمل مشغول ہو جس سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے اور جس کی اسے ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایسی چیز سے دور ہو جائے گا جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے مقام کو بلند کرتی ہے، درست غایت، شریف مقاصد اور معزز مقام تک پہنچاتی ہے، تو وہ صریح نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وہ بعید طور کہ انسان کو جس قول و عمل کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس کو بلا مقصد کرے، تو یہ اسی طرح ہے جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، ابن آدم کی ہر بات اس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا اللہ عز و جل کا ذکر۔ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ مومن کو دو چیزوں میں سے ایک کا حکم دیا گیا کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اس لیے کہ اچھی بات کا کہنا اس اچھی بات کو نہ کہنے سے بہتر ہے، اور بری بات سے خاموش رہنا اس کے کہنے سے بہتر ہے۔ اس لیے مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اب اگر وہ اس خاموشی سے جس کا حکم دیا گیا ہے سے ایسی فضول بات جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کی طرف پھرے گا تو یہ اس کے خلاف ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ چیز مکروہ ہوگی اور یہ مکروہ چیز اس کا مرتبہ کم کر دے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اچھے اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیز کو چھوڑ دے۔ تو اگر وہ ایسی چیز میں پڑے گا جس کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس سے اس کے اسلام میں نقص پیدا ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا۔ اسلام کی بہتری میں کمی کی شرط میں سے نہیں ہے کہ وہ جہنم کے عذاب اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا، بلکہ اس کا مقام اور درجہ کم ہو جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا۔ یاد رہے کہ انسان کا لایانی چیزوں میں مشغول ہونے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان علوم کو سیکھے جو اس کے لیے غیر اہم ہو، اور ایسے اہم علوم کو چھوڑ دے جس میں اس کے دل کی درستگی، نفس کا تزکیہ، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا، اپنے ملک کی حالت کو بہتر کرنا اور اپنی امت کی ترقی ہے۔ اسی میں سے لغو باتوں اور ان سب چیزوں کے تتبع سے زبان کی حفاظت نہ کرنا بھی ہے جو نہ اہم ہے اور نہ جن کا تتبع سود مند ہے، جیسے لوگوں کی خبروں اور ان کی حالتوں، ان کے مال خرچ کرنے اور ذخیرہ اندوزی کی مقدار کا تتبع اور شمار، گھروں کے اندر اپنے اہل اور بال بچوں کے درمیان لوگ کیا بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس کی بغیر کسی شرعی مقصد کے جستجو کرے، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے خاص معاملات اور پوشیدہ امور کی ایسی چیزوں کو کھولے جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرے جن چیزوں کو وہ ٹھیک سے نہیں جانتا ہے اور جس میں اس کا اختصاص بھی نہیں ہے اور نہ ہی پہلے سے اس کی کوئی معرفت اور تجربہ ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے
تاکہ مجلسوں میں پیش رہ کر اور توجہ اپنی طرف کھینچ کر خود کو تسلی دے سکے اور وقت کو ضائع کر سکے۔ یہ چیز آدمی کو ایسی چیزوں میں پڑھنے پر دھکیل سکتی ہے جس میں پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے فحش و شہوت کی بات کرنا، پوشیدہ چیزوں کو بیان کرنا، پاک دامن غافل مومنات پر الزام دھرنا، بری بات کو پھیلانا، افواہوں، جھوٹی اور من گھڑت خبروں کو نشر کرنا، اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز کا شغف اکٹھا ہو سکتا ہے جسے لوگ تجزیات اور اندیشے کا نام دیتے ہیں، جو غالباً اوہام و گمان اور اٹکل پچو اور باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنے کی جرأت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن کی توقع کرنا اور جن میں پڑھنا صحیح نہیں ہے، نہ ہی اس کی طرف رجوع کرنا درست ہے، اور نہ ہی اسے دھوکہ کھانا درست ہے، اور نہ اس کے مطابق عمل کرنا درست ہے۔ یاد رہے کہ جو چیزیں آدمی کو لایعنی چیزوں کو چھوڑنے میں مدد کرتی ہے ان میں سے یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ ذمہ داریاں اوقات سے زیادہ ہے اور عمر چھوٹی ہے، جیسا کہ اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے جسے ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس کو تجاوز کریں گے۔ تو ایسی عمر جو واجب اور ضروری چیزوں کے لیے بھی کشادہ نہیں ہے، کیا وہ فضول اور لایعنی چیزوں کے لیے کشادہ ہو سکتی ہے؟ انسان اپنی عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں گزارا، جیسا کہ حدیث میں ہے جسے ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اپنے علم کا کیا کیا، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کس چیز میں لگایا۔ انسان کوئی بات نہیں کہتا ہے مگر اس کے صحیفوں میں اس بات کو قلم بند کر لیا جاتا ہے جس کا اس کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے انسان کو جاننا چاہیے کہ ہر کلمہ کی ذمہ داری اور جواب دہی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ آیت کا ظاہری مفہوم، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتہ ہر بات کو لکھتا ہے، یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے قول کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا ہے کا عموم بتا رہا ہے، اس میں ہر قول شامل ہے۔ امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ علقمہ لیثی سے روایت کیا ہے، جو بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے اور اسے یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ بات وہاں تک پہنچے گی جہاں تک وہ پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ملاقات کے دن تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اسے یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ بات وہاں تک پہنچے گی جہاں تک وہ پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ملاقات کے دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ علقمہ لیثی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بلال بن حارث کی حدیث نے کتنی ہی باتوں سے مجھ کو روک دیا، یعنی اس حدیث نے اور اس میں موجود وعید نے۔ جہاں تک پیش رہنے اور توجہ کھینچنے کی بات ہے تو یہ مذموم، مقصود اور رذیل خصلت ہے۔ جو اس میں مبتلا ہوا وہ اللہ اور ایمان والوں کی ناراضگی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، غیر ضروری اقوال و اعمال کو چھوڑنے میں اللہ کے چنیدہ بندوں کی پیروی پر عمل پیرا ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، نہ تو اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی اور اولاد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو رحمت و ہدایت کے نبی ہیں، اے اللہ درود و سلام نازل فرما تیرے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل پر اور اصحاب پر جو ائمہ نشان راہ شریف ہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بندے سے اللہ کی بے رخی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ اس کو غیر ضروری چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ تب اللہ اور آخرت کے گھر کی امید رکھنے والے عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملے پر توجہ دے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، زمانے کا دور اندیش ہو، اپنی بات کو اپنے عمل میں گنے، اس لیے کہ جو اپنی بات کو اپنے عمل میں شمار کرے گا وہ بات کم کرے گا اور اتنی ہی کرے گا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ وہ یوں کہ لایانی باتوں کے چھوڑنے کا بیشتر مقصد، جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا، لغو کلام سے زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ لغو کلام کے نقصان دہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خیر کے ان بہت سے کاموں سے پھیر دیتا ہے جن کے ذریعے انسان کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اس کی حیثیت بلند ہوتی ہے، اس کا مقام معزز ہوتا ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور اس کی عاقبت بہتر ہوتی ہے۔ ہوشیار رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، دنیا اور آخرت میں جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے حریص بنو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خاتم النبیین، امام المرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنی کتاب مبین میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خود سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد پر اور برکت نازل فرما ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین سے، عثمان و علی سے اور تمام صحابہ اور تابعین سے، اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے پر۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے کلموں کو متحد کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ بندوں کی جس میں درستگی ہو، اے اللہ ان میں تو ان کی مدد فرما۔
اے اللہ ہمیں دنیا کی اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ تو ہمارے لیے اور اے اللہ تو ہمارے دشمنوں کے لیے ہم پر کافی ہو جا. اے اللہ اچھے کاموں میں ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. اے اللہ اور ہمیں تو فتنہ پروروں میں نہ بنا. اے اللہ جس میں ہمارا معاش ہے اس دنیا کی تو بہتری فرما. اے اللہ اور ہماری زندگی کو خیر کے معاملے میں زیادتی کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے بیمار کو تو شفا عطا فرما اور ہمارے فوت شدہ لوگوں پر تو رحم فرما. آمین. آمین. Et sur la famille Mohammed et sur ses compagnons.